मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। रोज़ एक नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल उर्दू लव स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मेरा नाम मुस्तफ़ा है, मेरी उम्र तकरीबन 17 साल है। मैं चचा शकूर के पास मोटरसाइकिल मैकेनिक के तौर पर काम करता था और उनसे तजर्बा भी सीख रहा था। जिस तरह मैं उन्हें चचा कहकर बुलाता हूँ, उसी तरह चचा और चची दोनों मुझे भतीजा कहकर पुकारते थे। अगरचे मेरी उम्र कम थी, लेकिन हालात की सख्तियों ने मुझे जिस्मानी तौर पर मजबूत बना दिया था। शकूर चचा मेरे कोई रिश्तेदार नहीं, बस मैं उनके पास काम करता हूँ। वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं, इसीलिए मैं उन्हें चचा और उनकी बीवी को चची कहता हूँ। तकरीबन 5 साल पहले जब मैं 12 साल का था, उस वक्त मैं चचा शकूर के पास आया था। तब से लेकर आज तक मैं उन्हीं के साथ हूँ और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से उनके पास काम कर रहा हूँ, जिसकी वजह से चचा मेरे साथ बहुत शफकत से पेश आते हैं और मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं। शकूर चचा की फैमिली ज़्यादा बड़ी नहीं है, उनके घर में एक बेटी, 2 बेटे और बीवी शामिल हैं। चचा की उम्र तकरीबन 62 साल है और उनकी बीवी की उम्र तकरीबन 33 साल या 34 साल के करीब है, जबकि उनके बड़े बेटे की उम्र 15 साल, छोटे बेटे की 12 साल और बेटी की उम्र इस वक्त तकरीबन 10 साल है। चचा का कारोबार अच्छा चलता है, जिसकी वजह से उनके घर में हर ज़रूरत की चीज़ मौजूद है। मुझे उनके घर आने जाने में कोई रोक टोक नहीं थी और उनके घर का सारा सौदा सलफ मैं ही लेकर आता था। चचा शकूर मुझे अपने घर का फ़र्द ही समझते थे। जब से मैंने यहाँ काम शुरू किया था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शायद सब कुछ यूं ही चलता रहता, मगर एक दिन ऐसा वाक़या पेश आया जिसने मेरे मामूलात में तब्दीली पैदा कर दी और मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया। हुआ कुछ यूँ कि मैं हस्बे मामूल सौदा सलफ लेकर चचा शकूर के घर पहुंचा और 2-3 दफ़ा दरवाज़े पर दस्तक दी, मगर ना तो किसी ने जवाब दिया और ना ही दरवाज़ा खोला। कुछ इंतज़ार के बाद मैंने गेट को हल्का सा धक्का दिया तो वो लॉक नहीं था। मैं अंदर दाखिल हो गया और बिला झिझक बावर्ची खाने की तरफ सामान रखने के लिए चल पड़ा। जैसे ही मैं बावर्ची खाने के करीब पहुंचा, मुझे बावर्ची खाने के साथ ही बने गुसल खाने से हल्की हल्की सिसकियों जैसी आवाज़ें सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया, लेकिन उस वक्त मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ें किस नौइयत की हैं, क्योंकि वो सिसकियाँ किसी के रोने की नहीं लग रही थीं, बल्कि कुछ सुकून भरी और लुत्फ़ सी आवाज़ें थीं, जिन्हें समझने में मैं कासर था। कुछ देर तो मैं यूं ही खड़ा रहा, मगर जब आवाज़ें काफ़ी तेज़ आने लगीं तो मुझसे रहा ना गया और मैं गुसल खाने की जानब बढ़ने लगा। अभी मैं दरवाज़े के करीब पहुंचा ही था कि वो सुकून भरी आवाज़ें आना बंद हो गईं। लिहाजा मैं दोबारा बावर्ची खाने की तरफ आया और सामान रखने लगा। सामान रखकर जब बाहर निकला तो गुसल खाने का दरवाज़ा खुला और मैंने चची को निकलते हुए देखा। जैसे ही उनकी नज़र मुझ पर पड़ी, वो हड़बड़ा सी गई और गुस्से में मेरी तरफ देखकर बोली, तुम अंदर कब आए? उनके इस तरह पूछने पर मैं डर गया और बौखला कर बोला, बस चची अभी आया था, क्योंकि बाहर खड़े होकर मैंने काफ़ी देर तक दरवाज़ा बजाया, मगर जब कोई जवाब नहीं आया तो मैं खुद ही अंदर आ गया था। मेरी ये बात सुनकर चची खामोश हो गई और किचन की तरफ चल गईं। उस वक्त घर में चची के अलावा और कोई नहीं था। खैर, फिर उन्होंने मुझे खाना पैक करके दिया तो मैं खाने का टिफ़िन लेकर सीधा दुकान की तरफ चल दिया। दुकान पर आने के बाद भी मेरा सारा ध्यान चची की तरफ ही था। आखिर चची गुसल खाने में क्या कर रही थी और वो ऐसी आवाज़ें क्यों निकाल रही थी? पूरा दिन सोचने के बावजूद मैं इस बात को नहीं समझ सका, तो मैंने उस ख्याल को अपने दिमाग से निकाला और सारा ध्यान काम की तरफ लगा लिया। मगर दूसरे दिन जब मैं खाना लेने चची के घर गया तो मैंने उन्हें बहुत बदलाव महसूस किया। मतलब ये कि जिस तरह वो आज मुझे देख रही थी, पिछले 3 सालों में उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। जब तक मैं वहाँ खड़ा रहा, उनका ध्यान मेरी तरफ ही था।
پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کھانے کا ٹفن پیک کر کے میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، جسے لے کر میں دروازے کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں گھر سے باہر نکلنے ہی لگا تھا کہ انہوں نے مجھے پیچھے سے آواز دی، تو میں مڑ کر ان کے پاس آیا اور بولا، جی چچی کہیں۔ تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور فوراً مجھے اپنے ساتھ چپکا کر بڑے زور سے اپنے گلے لگا لیا۔ جیسے میں اسے چچی سمجھتا تھا ویسے ہی وہ بھی مجھے بھتیجا سمجھتی تھی، لیکن آج چچی کے اچانک ایسا کرنے پر میں ایک دم حیران و پریشان ہو گیا۔ پھر کچھ لمحوں بعد وہ الگ ہوئی اور مجھ سے کہنے لگی، اب تم جاؤ، مگر یہ بات اپنے چچا یا کسی اور کو نہیں بتانا۔ تو میں نفی میں سر ہلاتا ہوا ان کے گھر سے نکل گیا، مگر پورے راستے میں یہی سوچتا رہا کہ آخر آج چچی کو کیا ہو گیا ہے، اور یہی سوچتے سوچتے میں دکان پر پہنچ گیا۔ اب میرا کام میں بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، مگر اس بات کو سوچ کر میں اپنے اندر ایک عجیب سا محسوس کر رہا تھا اور اندر ہی اندر مسکرانے لگتا۔ اگلا دن اتوار کا تھا اور چچا اتوار کو دکان بند رکھتے تھے، جس وجہ سے سارا دن میں اپنے گھر پر ہی رہا۔ دوسرے دن صبح جب میں دکان پر گیا تو میرے پہنچتے ہی چچا مجھ سے کہنے لگے، تمہاری چچی کو گھر کا کچھ سامان منگوانا ہے، اس لیے تم ابھی گھر چلے جاؤ۔ تو میں چچا کی بات سن کر ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ گھر پہنچ کر میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو چچی نے ہی دروازہ کھولا، کیونکہ ان کے بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور اس وقت چچی گھر میں اکیلی ہی تھی۔ خیر انہوں نے مجھے دیکھا تو اندر آنے کا کہا، تو میں اندر داخل ہو گیا اور وہ دروازہ بند کرتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی، مگر میں صحن میں ہی کھڑا رہا۔ تو انہوں نے مجھے آواز دی اور کہنے لگی، وہاں کیوں کھڑے ہو مصطفیٰ، اندر کمرے میں آ جاؤ۔ تو ان کے کہنے پر میں بھی کمرے میں داخل ہو گیا۔ پہلے تو وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائیں، پھر کہنے لگی، تم بیٹھو میں ابھی آئی، اور یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ تو میں صوفے پر بیٹھ کر ان کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ پھر جب وہ اندر آئیں تو ان کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ ایک کپ انہوں نے میری طرف بڑھا دیا تو میں نے بولا، چچی اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، پی لو، صبح کا وقت ہے اور ویسے بھی ابھی تم کو بہت محنت والا کام کرنا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا کہ آخر ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے۔ پھر ہم دونوں چائے پینے لگے۔ تو چائے پیتے پیتے چچی مجھ سے کہنے لگی، اس دن والی بات تم نے کسی کو بتائی تو نہیں؟ میں ان کی یہ بات سمجھ گیا تھا کہ وہ کون سی بات کا کہہ رہی ہے، مگر میں انجان بنتے ہوئے ان سے بولا، کون سی بات چچی؟ تو وہ کہنے لگی، ارے اتنی جلدی بھول گئے، تمہیں یاد نہیں کہ جب تم ہفتے والے دن کھانا لینے آئے تھے اور جاتے ہوئے میں نے تم کو گلے سے لگایا تھا، کیا تم بھول گئے ہو؟ تم نے میرا وہ کام کسی کو بتایا تو نہیں تھا؟ چچی کی بات سن کر میں نے کہا کہ جی چچی یاد ہے، مگر یہ بات میں کسی کو کیوں بتاتا، اور ویسے بھی یہ بات تو مجھے یاد بھی نہیں تھی، ابھی آپ نے ذکر کیا ہے تو یاد آئی۔ میرے یہ کہتے ہی وہ اٹھی اور میرے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، دیکھو ابھی تو تجھے اتنی سمجھ نہیں ہے کہ کون سی بات چھپانے والی ہے اور کون سی نہیں، کیونکہ جو کام میں تم سے لینے والی ہوں اس کا ہرگز کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ وہ مجھے بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی اور میں ان کی باتیں بڑے غور سے سن رہا تھا، مگر اس وقت میرے اندر کئی سوال جنم لے رہے تھے کہ ایسا کون سا کام ہو سکتا ہے۔ خیر جب یہ سب باتیں وہ مجھ سے کہہ چکی تو میں نے ان سے کہا کہ چچی آپ بالکل بے فکر رہیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ جس بات کا منع کریں گی وہ بات میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ میری یہ بات سنتے ہی وہ ایک دم سے مسکراتے ہوئے بولی، شاباش، مجھے تم سے یہی امید تھی، اور یہ کہہ کر وہ کھڑی ہو گئی۔ مگر حیرت کا پہاڑ تو مجھ پر اس وقت ٹوٹا کہ جب چچی نے میرے ساتھ 1 گھنٹے تک، اور پھر اس طرح انہوں نے مجھ سے وہ محنت والا کام کروا ہی لیا کہ جس کی تھکن مجھے اگلے 2 دن تک محسوس ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد سے میں اپنے اندر بہت بڑی تبدیلیاں محسوس کرنے لگا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ اب میں بڑا ہو چکا ہوں۔ اگلے دن جب میں کھانا لینے چچی کے گھر آیا
تو آج بھی چچی اس کام کے لیے تیار بیٹھی تھی اور پھر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مگر اب مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ چچا کو کیا کہوں گا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی، کیونکہ وہ تو بڑی بے صبری سے کھانے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ پھر اس بات کا ذکر میں نے چچی سے کیا کہ چچا اتنی دیر لگانے کا پوچھیں گے تو میں ان کو کیا جواب دوں گا۔ میری یہ بات سن کر وہ کہنے لگی، تم اس بات سے بالکل بھی پریشان مت ہو۔ چچی کافی ذہین تھی تو انہوں نے فوراً ہی ایک کہانی تیار کر لی کہ اگر تمہارے چچا پوچھیں تو ان سے کہہ دینا کہ یہ چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور انہوں نے دوائی لینے بھیج دیا تھا اور کھانا بھی تیار نہیں تھا، جس وجہ سے دیر ہو گئی۔ چچی کی بات سن کر میں خوش ہو گیا کیونکہ ان کی یہ بات معقول تھی، تو میں فوراً کھانا لے کر سیدھا دکان پر پہنچ گیا۔ دکان پر گاہکوں کا اتنا رش نہیں تھا، البتہ چچا مجھے گور کر دیکھ رہے تھے۔ پھر ان کے پوچھنے پر میں نے وہ کہانی سنا دی جو چچی نے اپنے دماغ سے بنائی تھی، تو چچا نے بھی اسے سچ سمجھ لیا اور کھانا لے کر کھانے لگے۔ مگر نہ جانے کیوں میں چچا سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا، کیونکہ میرے اندر یہ احساس پیدا ہونے لگا تھا کہ میں چچا کی پیٹھ پیچھے گونپ رہا ہوں، مگر ساتھ ساتھ میرا دھیان اس ہونے والے واقعے کی طرف بھی جا رہا تھا جو ایک فلم کی طرح میرے دماغ میں چل رہا تھا، اور ساتھ ہی میں اپنے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی بھی محسوس کر رہا تھا۔ اگلے دن جب میں کھانا لینے گیا تو چچی کافی خوش دکھائی دے رہی تھی۔ آج ان کا ایک الگ ہی روپ تھا، مگر میں نے کوئی زیادہ بات نہ کی بلکہ زیادہ دیر خاموشی رہا، کیونکہ مجھے چچا شکور کے ساتھ بد اعتمادی اور بد نیتی پریشانی محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں چچی سے بات کرنے سے ہچکچا رہا تھا، جبکہ چچی مجھے مسکراتے ہوئے دیکھے جا رہی تھی، مگر میری یہ کیفیت دیکھ کر انہوں نے بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ پھر کھانے کا ٹفن میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے مجھے کہنے لگی، کیا بات ہے، آج تم بہت افسردہ لگ رہے ہو۔ چچی کی بات سن کر میں صرف اتنا کہہ سکا کہ بس ایسے ہی۔ تو وہ کہنے لگی، کل جو تم نے مجھے راحت دی تھی میں اس کے لیے تمہاری بہت شکر گزار ہوں، اور دیکھو تم کو کچھ برا مت سوچو، بس تم میری ضرورت کا خیال رکھو اور میں تمہاری ضرورت کا خیال رکھوں گی، اور اسی طرح ہم دونوں نے ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ کہہ کر چچی نے 1000 کا نوٹ میری پاکٹ میں ڈال دیا۔ میں نے معنی خیز نظروں سے چچی کی طرف دیکھا تو چچی کہنے لگی، ہم نے بس ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے اور کسی دوسری سوچ کو دماغ میں آنے کی جگہ بالکل بھی نہیں دینی۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کر رہی ہوں؟ تو میں نے چچی کی اس بات کو نہ سمجھتے ہوئے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ تو وہ دوبارہ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم اتنے خاموش کیوں ہو، کیونکہ تم اپنے بڈھے چچا کی طرف دیکھ رہے ہو جو کہ میرے کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں زیادہ مت سوچو۔ چچی کی باتوں سے مجھے ایسا لگا کہ وہ میری حالت کو سمجھ چکی ہیں اور انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ میں چچا شکور کے ساتھ بددیانتی پر شرمندہ ہوں۔ چچی نے مجھے اس شرمندگی سے نکالنے کے لیے بہت سی دلیلیں دیں اور آخرکار مجھے اس بات پر راضی کر ہی لیا کہ جو کچھ ہمارے درمیان ہوا وہ صرف ہماری ضرورت تھی جسے چچا شکور پورا نہیں کر پاتے تھے۔ انسان اپنے دماغ کے لیے دلائل بنا لیتا ہے اور ہم نے بھی اپنے اس عمل کو جائز ثابت کرنے کے لیے کچھ دلیلیں بنا لیں تاکہ ہم اپنے ضمیر کو تسلی دے سکیں اور اس عمل کو جاری رکھ سکیں۔ اس کے بعد یہ معمول بن گیا اور مجھے بھی اس کا عادی ہو گیا تھا، اور اب میں بس اس وقت کا انتظار کرتا تھا جب میں کھانا لینے چچی کے گھر جا سکوں۔ پھر ایک دن جب میں کھانا لینے گیا تو چچی مجھ سے کہنے لگی، اتنے کم وقت میں مجھے صبر نہیں آتا، تم کوشش کر کے کوئی پورا دن نکالو تاکہ ہم آرام سے کام کر سکیں۔ تو میں نے ان کو اپنی مجبوری بتائی کہ میں زیادہ وقت نہیں نکال سکتا اور میں اس معاملے میں مجبور ہوں۔ چچی کہنے لگی، چلو پھر میں کچھ ترکیب سوچتی ہوں۔ دوسرے دن جب میں چچی کے گھر گیا تو وہ خوش دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، مجھے ایک ترکیب سوچی ہے جس میں تمہیں 3-4 دن کے لیے دکان کی ذمہ داری سنبھالنی ہوگی اور ساتھ ہی ہمارے گھر بھی آ کر رہنا پڑے گا۔ میں نے چچی سے پوچھا
کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو وہ بولی، میں تمہارے چچا کو 3-4 دنوں کے لیے دوسرے شہر بھیج سکتی ہوں، کیونکہ تمہارے چچا کی بہن پچھلے کئی دنوں سے بیمار ہے، لیکن چچا دکان اور گھر کی مجبوری کی وجہ سے اس کی تیمارداری نہیں جا سکے۔ اگر تم دکان اور گھر میں رہنے کی حامی بھر لو تو میں تمہارے چچا سے اس بارے میں بات کروں گی۔ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ دکان کا سارا کام میں جانتا تھا اور گھر میں رہنا بھی میرے لیے مشکل نہیں تھا، تو میں نے فوراً ہی حامی بھر لی۔ چچی نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے چچا سے آج رات ہی بات کرتی ہوں، لیکن اگر وہ تم سے پوچھیں تو انہیں یہ نہ بتانا کہ تم پہلے سے اس بات سے واقف ہو، بلکہ ایسا ظاہر کرنا جیسے ہی یہ بات ابھی سامنے آئی ہو۔ میں نے کہا، آپ فکر نہ کریں، میں ایسا ہی کروں گا۔ دوسرے دن جب میں دکان پر گیا تو چچا نے مجھے بلایا اور کہا، کیا تم میرے بغیر دکان چلا سکو گے؟ تو میں نے چچا سے پوچھا، چچا آپ کہیں جا رہے ہیں؟ تو وہ بولے، ہاں، میں 2-3 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ تو میں نے چچا کو یقین دلایا کہ آپ فکر نہ کریں، میں کام کو ایمانداری سے سنبھال لوں گا۔ چچا تو بس تسلی کے لیے ہی پوچھ رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں کام سمجھتا ہوں۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد وہ بولے، مجھے دکان کی اتنی فکر نہیں ہے جتنی گھر کی ہے، کیونکہ گھر میں کسی مرد کا ہونا ضروری ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم 3-4 دن کے لیے ہمارے گھر رہو۔ میں چچا کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا چچا نے دوبارہ کہا، اگر تمہارے گھر والوں کو اعتراض نہ ہو تو میری غیر موجودگی میں تم رات ہمارے گھر سو لینا۔ تو میں نے کہا، چچا آپ یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میرے گھر والوں کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ حکم کریں، بندہ ہر حکم کی تعمیل کے لیے حاضر ہے۔ میں نے چچا کو مکمل طور پر مطمئن کر دیا، اور چچا کے چہرے پر بھی ایک اطمینان کی لہر نظر آئی، جیسے ان کے سر سے کوئی بوجھ ہٹ گیا ہو۔ کچھ سمجھانے کے بعد چچا نے بتایا کہ وہ کل اپنی بہن کی تیمارداری کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ پھر اس دن جب میں کھانا لینے گیا تو چچی نے مجھے خوشخبری سنائی۔ چچی خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ شام کو دکان بند کرنے کے بعد چچا نے دکان کی چابیاں میرے حوالے کی اور بتایا کہ وہ 3 دن تک اپنی بہن کے پاس رہیں گے اور چوتھے دن واپس آئیں گے۔ پھر انہوں نے مجھے ہدایت دی کہ میں اپنے گھر والوں کو بتا کر آنا کہ میں اگلی 3 راتیں چچا کے ہاں رہوں گا۔ میں نے سر ہلا کر ان کی باتوں کو سنا اور اس بات کی تصدیق کی۔ گھر جاتے ہوئے آنے والے چند دنوں کے بارے میں میرے دماغ میں خیالات گردش کرتے رہے، جس کے باعث رات کو میں اچھی طرح سو نہ سکا۔ صبح نہا دھو کر تیار ہو گیا، 2 جوڑے کپڑے بیگ میں ڈالے اور گھر والوں کو بتا کر دکان کی طرف چل دیا۔ تمام دن دکان پر گزارا۔ دوپہر کا کھانا بھی قریب کے ہوٹل سے منگوا لیا تھا اور بڑی شدت سے شام ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی شام ہوئی میں دکان بند کر کے چچا کے گھر پہنچا۔ چچی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ان کے دونوں بیٹے فرش پر بیٹھے اسکول کا کام کر رہے تھے اور ان کی بیٹی کھلونوں سے کھیل رہی تھی۔ چچی کافی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے پہلے تو دکان کا سارا حساب کتاب بتایا اور ساری رقم چچی کو دی۔ پھر چچی نے میرے لیے کھانا گرم کیا اور ٹیبل پر لگا دیا۔ جب میں کھانا کھا چکا تو چچی کے قریب دوسرے صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ چچی مجھے کہہ رہی تھی کہ اپنا ہی گھر سمجھو، مگر چچی کی بیٹی بار بار اپنی کتابوں سے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ان کے بچے مجھے جانتے تھے اور مجھ سے کافی مانوس بھی تھے، لیکن آج پہلی بار میں ان کے گھر آیا تھا، اس لیے شاید انہیں کچھ حیرانی ہوئی تھی۔ چچی کی بڑی بیٹی کافی سمجھدار تھی اور اسے اس بات کا پتہ تھا کہ ان کا باپ گھر نہیں ہے، اس لیے میں ان کے گھر رہوں گا جب تک ان کا باپ واپس نہیں آ جاتا۔ ابھی مجھے بیٹھے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ چچی کا بیٹا کھلونے چھوڑ کر میری گود میں آ کر بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد میری گود میں ہی سو گیا۔ چچی اسے میری گود سے اٹھانے کے لیے میرے قریب جھکی تو میری نظر غیر ارادی طور پر ان کی بیٹی کی طرف اٹھ گئی، لیکن وہ اپنی کتابوں میں مگن تھی اور شاید اس نے میری نظر نہیں دیکھی۔ چچی اسے میری گود سے اٹھاتے ہوئے بولی، چلو تم بھی آؤ، میں تمہیں تمہارے سونے کی جگہ دکھا دوں۔ میں خاموشی سے اٹھا اور چچی کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ چچی نے پہلے اپنے بیٹے کو اپنے کمرے میں بیڈ پر لٹایا،
پھر ایک کمرہ چھوڑ کر اگلے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کہنے لگی، یہ تمہارا کمرہ ہے اور تمہیں یہاں کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا سوائے میرے۔ یہ کہتے ہوئے چچی نے مسکرا کر ایک آنکھ دبائی اور بولی، کیوں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ تو میں بھی مسکرا کر ان کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے ساتھ والا کمرہ ان کی چھوٹی 10 سالہ بیٹی کا تھا۔ کمرہ دیکھ کر ہم واپس ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ چچی اور میں کافی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ جب رات کے 9 بج چکے تو چچی نے اپنی بیٹی کو سونے کا کہا، پھر میں بھی سونے کا کہہ کر اٹھ گیا۔ سونا کسے تھا، بس میں ان کی بیٹی کو مطمئن کرنا تھا، تو میں اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ پھر تقریباً 11 بجے کے قریب میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور میں نے دیکھا کہ چچی داخل ہوئی ہیں۔ پھر وہ میرے قریب آئیں اور کہنے لگی، اٹھو اور میرے کمرے میں چلو۔ اس کے بعد چچی نے مجھے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی اور مجھ سے وہی محنت والا کام کرانے لگی جس کی وجہ سے یہ سارا ڈرامہ رچایا گیا تھا۔ اور پھر کچھ دیر میں ہم دونوں جیسے پسینے سے نہائے ہوئے تھے۔ پہلے دن کی طرح آج بھی میں زیادہ دیر تک کارکردگی نہیں دکھا پایا تھا، جس وجہ سے چچی میری طرف سے کچھ مایوس تھی، کیونکہ بس گزارا ہی ہوا تھا۔ پھر اگلی رات چچی نے مجھے حسب معمول اپنے کمرے میں بلایا اور مجھے گرم دودھ کے ساتھ ایک ہلکی نیلی سی گولی دی، جسے میں نے دودھ کے ساتھ پی لیا۔ جب میں نے چچی سے ایک گولی کی حقیقت دریافت کرنا چاہی تو انہوں نے مجھے آنکھ مارتے ہوئے کہا، بس 1 گھنٹہ صبر کر لو، تم خود ہی حقیقت جان جاؤ گے۔ پھر 1 گھنٹے تک میں اور چچی میٹھی میٹھی باتیں اور ہنسی مذاق کرتے رہے۔ جیسے ہی 1 گھنٹہ گزرا تو پھر سے چچی نے مجھے اپنا کام سونپ دیا، لیکن یہ کیا، مسلسل 2.5 گھنٹے تک میں کام میں مصروف رہا اور کئی بار تھک ہار کر گرا، لیکن میری ہمت جواب نہیں دے رہی تھی۔ لیکن جیسے بھی تھا، آج میں تھک کر بری طرح چور ہو چکا تھا، لیکن حیران کن طور پر چچی کو ذرا سی بھی تھکن نہیں تھی اور میری سر توڑ محنت سے پوری طرح مطمئن اور خوش نظر آ رہی تھی۔ خیر، پھر جس وقت چچا اپنی بہن کی طبیعت معلوم کر کے گھر واپس آ رہے تھے تو راستے میں اچانک چچا کی بائک کا اگلے والا ٹائر برسٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے چچا بائک سے گر کر سیدھے ایک ٹرالے کے ساتھ جا ٹکرائے، جس وجہ سے چچا چند سیکنڈوں میں ہی جان کی بازی ہار گئے۔ یوں سمجھ لیں کہ ان کے جسم کی ساکھ بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ خیر، پھر چچا کے دنیا سے چلے جانے کے بعد چچا کے کاروبار کی ساری ذمہ داری مجھ پر آن پڑی اور چچی کا تو بہت برا حال ہو چکا تھا۔ جیسا بھی تھا وہ ان کے سر کا تاج تھا، لیکن چچی کو اس سے بھی زیادہ اس بات کا دکھ تھا۔ اس نے ساری عمر تو پاکیزگی سے گزاری، لیکن اس عمر میں آ کر اس نے اپنے شوہر کی پیٹھ پیچھے گھونپ دیا اور چچی خود کو اس سارے واقعے کا قصوروار ٹھہرا رہی تھی کہ اللہ نے مجھے میرے گناہوں کی سزا دی ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری زندگی میں ہر خواہش پوری ہوئی تھی، اگر اس عمر میں آ کر ایک قد خواہش ادھوری رہ گئی تھی تو اس لیے مجھے اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ خیر، پھر چچا کی اولاد بگڑنے کا ڈر اور گھر کی ذمہ داریاں کون کا سوچ کر میں بھی بہت پریشان رہتا تھا۔ بالآخر چچی نے مجھے اپنے لیے فکر مند اور بچوں کے مستقبل کے لیے سوچتے ہوئے جب مجھے سنجیدہ پایا تو چچی نے کہا کہ مصطفیٰ، تم اپنے گھر والوں کے ساتھ ارادہ کر لو کہ میں تجھے اپنانے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اب تک عدت کا ٹائم بھی مکمل ہو چکا تھا۔ خیر، پھر جب میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو گھر والوں نے یہی سوچتے ہوئے مجھے اجازت دے دی کہ بیٹا، تیرا وہ چچا ہی تھا جس نے تجھے اتنا بڑا ہنر سکھا کر جب اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھا دیا، لہٰذا اب تجھے اگر خود کو قربان کر کے اس کے ساتھ وفاداری نبھانے کا موقع مل رہا ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے اور اللہ کے ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے، اور تو نے چچا کا نمک کھایا ہے، اور اگر تم اس نمک کو حلال کرنے کا سوچ رہے ہو تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لہٰذا پھر میں نے اپنے گھر کے کچھ افراد کو ساتھ لیا اور اگلے ہی دن منہ بولی چچی کے ساتھ نکاح کر لیا، اور یوں میرے چچا کے بچوں کا بھی مستقبل محفوظ ہو گیا اور چچا کی بیوہ کو بھی سہارا مل گیا۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں اور دل و جان سے ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں
اور ہم اپنے تمام گزشتہ گناہوں کی اللہ سے ہر وقت معافی مانگتے رہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ ایسی مزید سٹوریاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو لو سٹوری کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ۔